बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद आरिफ बहार और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की एक उभरती हुई मकबूल जो लहर है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, उसने 29 सितंबर को एक लॉकडाउन की कॉल दे रखी है और उसके लिए बहुत ज़ोर व शोर के साथ राब्ता अवाम मुहिम चलाई जा रही है। आज़ाद कश्मीर के तूलो अर्ज़ में इस तंज़ीम के लोग दौरे कर रहे हैं और पब्लिक का जो रिस्पांस नज़र आ रहा है वो बहुत ज़्यादा गैर मामूली और बहुत ज़्यादा जोश व जज्बे से भरपूर है। इस मकबूल अवामी लहर के जो मुज़मिरात और असरात हैं उनको बयान करने के लिए, उनको कंटेन करने के लिए और महदूद करने के लिए आज़ाद कश्मीर के सियासतदान पूरी कुव्वत के साथ बरूए कार आने लगे हैं। पहले आज़ाद कश्मीर के इक्का दुक्का सियासतदान हिजाबों में शर्माते हुए, लजाते हुए, झिझकते हुए इस कुव्वत के मुकाबले में आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उन सब को बअम्र मजबूरी इस अवामी ताकत और इस अवामी लहर के मुकाबिल खड़ा होने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जिसका एक सबूत कश्मीर हाउस में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की क़यादत में होने वाली मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें आज़ाद कश्मीर की तकरीबन तमाम काबिल ज़िक्र पार्लिमानी और गैर पार्लिमानी या पार्लिमान से बाहर अपना वजूद रखने वाली जमातों ने शिरकत की और यहाँ एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया और यहाँ एक साइफ़र नुमा चीज़ भी राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब ने लहराई कि जिसकी का जो लुबे लुबाब है वो ये था कि कोई फंडिंग हो रही है बाहर से एक्शन कमेटी की, और यूं ये एक्शन कमेटी का जो किरदार है उसको दागदार करने के लिए और उसको आवाम में नीचा दिखाने के लिए, आवाम में गैर मकबूल बनाने के लिए एक बयानिया साजी के तौर पर उसको इस्तेमाल किया गया। हमारे बहुत से अहमकाना किस्म की सोच की हामिल जो शख्सियात हैं वो इस साइफ़र को, जिसे फ़ारूक हैदर साहब ने साइफ़र का नाम दिया, उस साइफ़र के साथ जोड़ते हैं जो इमरान ख़ान साहब की हुकूमत के ख़ात्मे के लिए जो अमेरिका के जो इंचार्ज थे डेस्क के साउथ एशिया के डोनाल्ड लू ने जो लिखा था और जिसकी तस्दीक पाकिस्तान के सफ़ीर ने भी की और जिसको तस्दीक के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी भेजा गया था। ये एक ऐसी मुलाकात के मिनट्स थे कि जो एक कोडेड मैसेज की सूरत में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भेजे गए थे कि जो तहरीक अदम एतमाद आई है इसमें कोई फाउल प्ले नहीं होना चाहिए, इसको पूरी तरह अमल इस पर होना चाहिए। अब इसके मंदरजात आ भी गए हैं और फिर जो पाकिस्तान में हुआ वो उन्हीं मंदरजात के तहत था, तो वो एक साबित शुदा बात थी और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी जिसको हाथ लगाने से इनकार किया और इमरान ख़ान ने उसको तश्ताज़ बाम किया। इसलिए हर जो महज ये कि ये साइफ़र और वो साइफ़र और साइफ़र वाले का अंजाम, ये बहुत अहमकाना और सती किस्म की बातें होती हैं। साइफ़र का मतलब ये नहीं है कि आप इस लफ्ज़ को किसी दूसरे के साथ जोड़कर फिर इसको जो है ना डिस्क्रेडिट करें, लेकिन बहरहाल जो कुछ ये हुआ या हो रहा है आज़ाद कश्मीर में वो किसी तौर पर भी अच्छा नहीं है। हुकूमत तसादम की पूरी तरह अपने जो मसल्स हैं उनकी नुमाइश कर रही है पीसी के ज़रिए, एफसी के ज़रिए, और जो जॉइंट एक्शन कमेटी है वो अपने लबो लहजे के ज़रिए इस कशीदगी को एक अंदाज से हवा दे रही है। ज़ाहिर है कि जो अवामी ताकतें होती हैं कि जब उन पर एक पॉपुलर वेव में जब वो ढलती हैं तो फिर वो आसानी से ज़मीन पर नहीं आती, और अब फिर उसमें मुख्तलिफ़ ऑप्शंस होते हैं। जो ताकत होती है उसके पास ताकत के इस्तेमाल के ज़राए होते हैं, वो ताकत इस्तेमाल करती है
اور پھر ضروری نہیں ہے کہ طاقت کا ہر جو بار طاقت کا جو استعمال ہے وہ کامیاب ہو. وہ وقتی طور پر اس کی مینجمنٹ تو ہو سکتی ہے کسی انتظامی مسئلے کی، کسی انتظامی مشکل کی، لیکن یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ وہ جو انتظامی آپ سٹیپ لیں گے وہ آپ کے لیے ایک ایسی دلدل بن کر رہ جائے کہ جس میں سے پھر باہر نکلنا ممکن نہ رہے. اور پھر آپ عین ممکن ہے کہ آپ سڑکوں پر یہ جنگ جیت لیں، ایف سی کے ذریعے، پی سی کے ذریعے، پولیس کے ذریعے، دوسرے ایک سرویلنس کے نظام کے ذریعے، لیکن پھر آزاد کشمیر کا جو معاشرہ ہے وہ کچھ اس سے زخم خوردہ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر ممکن ہے کہ آپ کو پھر دل اور دماغ مسخر کرنے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑے. ابھی آپ بیانیہ سازی کر رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جو جنریشن زی آج ہمیں بھی آزاد کشمیر میں بھی موجود ہے کہ وہ اب ان مصنوعی بیانیوں سے جب تک گراؤنڈ پہ کوئی حقیقی تبدیلی نہیں آتی وہ ان بیانیوں سے اب وہ متاثر نہیں ہوتی ہے. جتنا مرضی ہے آپ علماء کا مس یوز کریں، آپ وکلاء کا مس یوز کریں، آپ اخبار نویسوں کا مس یوز کریں، آپ بڑے سے بڑے کالم نگاروں کو، اینکرز کو، دانشوروں کو، علماء کو آپ لگا دیں اس کام پر کہ یہ بھارتی ایجنٹ ہیں، یہ انتشار پسند ہیں، یہ فتنہ ہیں، یہ فتنہ جوئی کر رہے ہیں، فتنہ پروری کر رہے ہیں. لیکن جب عوام کے جذبات ایک مخصوص مقام تک پہنچ جائیں، ان کا گراف، ان کا پارا، تو پھر یہ باتیں جو ہیں یہ کارگر نہیں ہوتی. یہ پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں. 3 سال سے آپ نے ایک معاملے کو مینیج تو کیا ہے، لیکن کس طرح مینیج کیا ہے کہ آپ کے 2 صوبوں میں ایک لڑائی چل رہی ہے، آپ کے ہاں $1 کی انویسٹمنٹ اس عرصے میں نہیں آئی، آپ قرض پہ چل رہے ہیں، آپ امداد پہ چل رہے ہیں، فارن ٹورسٹ آپ کے پاس نہیں آ رہے، آپ کی معیشت جو ہے اس کی رونقیں اسی قرضے کے دم قدم سے ہیں کہ جو لوگوں نے امانتاً آپ کے اکاؤنٹس میں رکھوایا ہے. تو یہ تو کوئی بہتری نہیں ہے، یہ تو کوئی تبدیلی نہیں ہے. لے دے کر آپ مہنگائی کا جو بوجھ ہے، ملبہ ہے، وہ عام آدمی پر ڈال رہے ہیں، اور عام آدمی کی شرافت ہے، صبر ہے، شکر کی جو ایک مقام اور معیار ہے، تو وہ آپ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. عام آدمی سہ رہا ہے آپ کی مہنگائی کو، آپ کے ٹیکسز کے بوجھ کو، آپ کے اسراف کو، آپ کے جو دوسری عیاشیاں ہیں ان کو وہ برداشت کر رہا ہے. اور آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ آپ کی کامیاب مینجمنٹ ہے. ایسے ہی اس کو کامیاب مینجمنٹ نہیں کہتے. آپ نے کتنے بڑے بڑے مقبول لوگوں کو جھونک دیا بیانیہ سازی کے لیے، لیکن ان کو کون دیکھتا ہے؟ آپ کے اپنے جو اکاؤنٹ ہوتے تھے سوشل میڈیا کی، ان پر لوگ پروانوں کی طرح گرتے تھے کہ آپ السلام علیکم کہتے تھے تو لوگوں کی دوڑیں لگ جاتی تھیں اور وہ پروانہ وار اس پہ وعلیکم السلام کہتے تھے. آج کتنے برسوں سے آپ کے وہ اکاؤنٹس، ان کے کمنٹس جو سیکشن ہیں وہ بند ہیں، تو آپ سلام بھی کسی کو نہیں کرتے. تو یہ اس کو کوئی کامیابی نہیں کہتی. وقتی طور پر چیزوں کو طاقت کے ذریعے دبایا جا سکتا ہے، لیکن ان کو ہمیشہ کے لیے لوگوں کے جذبات کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. تو آپ کو گراؤنڈ پر کچھ تبدیلیاں لانا پڑیں گی، کچھ چیزیں چینج کرنا پڑیں گی. ایک نئی جنریشن کی جو ضروریات اور خواہشات ہیں ان کو آپ نے بھارتی ایجنٹ، راکا ایجنٹ، بیرونی دشمن، پتہ نہیں اس طرح کے جو الزامات، اتہامات ہیں، ان کے ذریعے آپ بدلتے ہوئے وقت کی لہروں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ہم نے دیکھا مشرق وسطیٰ میں کتنے بڑے جری اور قوی قسم کے حکمران بیٹھے تھے برسوں سے، دہائیوں سے، لیکن جب آئی موج حادثہ، وہ زور ور جوان جنہیں کہ یہ پہاڑ تھے، جب آئی موج حادثہ تنکے سے بہہ گئے. جب عوامی طاقت کی لہریں اٹھتی ہیں تو پھر وہ بھلے سے وقتی طور پر کامیاب نہ ہوں، لیکن وہ اپنے اثرات چھوڑ جاتی ہیں. اس کے آفٹر شاکس جو ہوتے ہیں وہ پھر اپنا وجود منواتے اور دکھاتے رہے ہیں. تو آزاد کشمیر میں یہ جو ایک ابال ہے، نقطہ کھولاؤ کی طرف حالات جا رہے ہیں، یہ حقیقت میں پاکستان میں ان حالات کو پیدا ہونا چاہیے تھا. آزاد کشمیر الگ سے کوئی اس کی اہمیت حیثیت
نہیں ہے اس حوالے سے کہ وہ ایک پرچھائی ہے پاکستانی سسٹم کی، اور جو بدعنوانی ہے، جو منی لانڈرنگ ہے، جو قانون کی حکمرانی نہیں ہے، جو اقربا پروری ہے، جو اسراف ہے، جو عیاشیاں ہیں، وہ سب پاکستان کے سسٹم کی دین ہیں، کیونکہ وہاں یہ سب کچھ موجود ہے۔ اور لامحالہ آپ جتنا بھی مرضی ہے بدل جائیں، آپ اس سسٹم سے الگ رہ ہی نہیں سکتے۔ آپ ایک پیراسائٹ کے طور پہ اس وقت کام کر رہے ہیں، آپ کا سسٹم ایک پیراسائٹ، تو آپ ان اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ تبدیلی وہاں آئے گی، حقیقت میں وہاں سسٹم بدلے گا، وہاں ایک جدید انداز کا نظام قائم ہوگا، وہاں ایک عمرانی معاہدہ نیا لکھا جائے گا، اور وہاں ماضی سے توبہ طائب ہوا جائے گا، وہاں لوگوں کو حقیقی طور پر شریک اقتدار کیا جائے گا، وسائل میں شریک کیا جائے گا، تو اس کے اثرات آزاد کشمیر پر بھی آئیں گے۔ آزاد کشمیر تنہا الگ رہ کر جزیرے کے طور پر یہاں اگر کوئی وقتی طور پر کوئی اتھل پتھل ہوتی بھی ہے تو وہ نتیجہ خیز نہیں ہوگی۔ نہ یہاں کرپشن رکے گی، نہ منی لانڈرنگ رکے گی، نہ برادریزم رکے گا، نہ اقربا پروری رکے گی، نہ اسراف رکے گا، نہ یہاں کے وسائل کو لوٹ کر کہیں اور لے جانے کی روش اور سلسلہ ختم ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا اپنا کوئی کلچر ڈیولپ نہیں ہونے دیا گیا، سوائے اس کے کہ اب ایک احتجاج اور مزاحمت کا کلچر یہاں جنم لے رہا ہے۔ لیکن اس کے دیر پا جو اثرات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ لیکن یہاں میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے، سیاستدان ہیں، ان کے لیے خطرے کی ایک گھنٹی ہے کہ وہ جس انداز سے وہ بروئے کار آنے پر تیار ہو گئے ہیں، بہت سخت ڈیوٹی ہے ان کی۔ ظاہر ہے ہر آدمی کی کمزوریاں ہوتی ہیں، کچھ فائلیں ہوتی ہیں، کچھ کمزور لمحات ہوتے ہیں، تو ہر آدمی مجبور ہوتا ہے، کھڑا ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کھڑا ہونے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو جس انداز سے وہ بروئے کار لا رہے ہیں، اور جس انداز سے اس کمیٹی کی جو مقبولیت ہے وہ بڑھ رہی ہے، تو وہ ایسے ہی ہے کہ ٹمٹماتے ہوئے چراغ کو آپ تند و تیز ہواؤں کے دوش پر ان کے مقابل لا کر کھڑا کر دیں، تو اس کا جو انجام نکلتا ہے، برآمد ہوتا ہے، وہی یہاں پیدا ہونے کے خدشات ہیں کہ اگر آزاد کشمیر کے، جن کی پہلے بھی اتنی گرپ عوام پر نہیں ہے، اگر یہ ڈسکریڈٹ اجتماعی طور پر سیاسی قیادت آزاد کشمیر کی ہوتی ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ پورا سیاسی نظام ڈسکریڈٹ ہو جائے گا، اور ڈسکریڈٹ ہونے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر فارم 47 کے ذریعے بھی آپ ان کو پبلک میں ان کا جو ان کی مقبولیت کا یا ان کی قبولیت کا عوامی سطح پر بھی احیاء کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر اس سے بھی نہیں ہوگا۔ اور یوں یہ جو سیاستدان آج اس انداز سے بروئے کار آنے کو یا تو تیار ہیں یا انہیں مس یوز کیا جا رہا ہے، تو یہ ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، یہ آزاد کشمیر کی سیاست کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ یہ سوسائٹی کو ڈی پولیٹیسائز اور غیر نظریاتی قسم کا ایک ملغوبہ بنا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔